आदिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, बाबे फ़तह नबूवत पे बेहद दुरूद, दौरे ख़त्म रिसालत पे लाखों सलाम। कहते हुज़ूर अलैहिस्सलाम नबूवत का दरवाज़ा खोलने वाले भी हैं, उन पर भी बड़े दुरूद हों, और रिसालत के दौर का इख्तिताम करने वाले भी हुज़ूर हैं, तो इन पर लाखों सलाम हो। ख़तीब बगदादी 463 हिजरी में फौत हुए। अपनी किताब तारीख़ बगदाद के अंदर ज़िक्र करते हैं, हज़रत सैयदना नदला नून द्वाद लाम और हा, ये 300 सहाबा कराम के साथ बसरा के अंदर से, इराक़ के अंदर से माल तिजारत लेकर आ रहे थे हज़रत साद बिन अबी वकास के पास। 300 बंदे थे। शाम एक पहाड़ के पास हो गई, तो वहाँ पर इन्होंने क़याम किया। नमाज का जब टाइम हुआ मगरिब की, अज़ान देने के लिए ख़ुद हज़रत नदला आगे बढ़े। आपने खड़े होकर अज़ान दी। जब अल्लाहु अकबर 4 बार कहा, तो पहाड़ के करीब से आवाज़ आई कि तुमने एक बड़े अज़मत वाले की बड़ाई बयान की है। आपने जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आवाज़ आया तुमने खालिस तौहीद बयान की है। जब आपने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने ये पढ़ा, उस वक़्त आवाज़ आई यही सच्चे नबी हैं और यही आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं। उसके बाद आपने हय्या अलस सलाह कहा, आओ नमाज की तरफ। आवाज़ आई नमाज अल्लाह के फ़राइज़ में से एक अहम फ़र्ज़ है, जिसने इस पर पाबंदी की वो कामयाब हो गया। आपने फिर जब हय्या अलल फलाह कहा, आओ कामयाबी की तरफ, उसने कहा कि जो भी नमाज की तरफ चला, आवाज़ आई जो भी नमाज की तरफ चला और जिसने इस पर हमेशगी इख्तियार की वो भी कामयाब हो गया, और जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की वो भी कामयाब हो गया। आपने बाद में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल किया, तो उसने कहा कि तुमने खालिस इखलास हासिल कर लिया है, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। नमाज का टाइम कम होता है, यानी मगरिब के टाइम जल्दी नमाज पढ़नी होती है। नमाज मुकम्मल करने के बाद चंद सहाबा कराम और हज़रत नदला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप आगे बढ़े। उस जहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ पर खड़े हुए और कहा कि ऐ खूबसूरत आवाज़ वाले कौन हो, या तुम कोई जिन हो गए या फरिश्ते हो गए या रिजालुल गैब, यानी कोई गैबी इंसान हो, हमारे सामने आओ ताकि हम तुम्हारा तारुफ करें और जाने कि तुम कौन हो। तो कहते हैं थोड़ी देर के बाद एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नमूदार हो गए। अचानक पहाड़ी के अंदर से निकलकर हमारे सामने आ गए। उन्होंने आकर सबसे पहले सलाम किया, तो हमने जो मौजूद थे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। उन्होंने आखिरी नबी की बशारत मुझे दी हुई है। मैंने जब उनका नाम सुना तो मैं पहचान गया। उन्होंने दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में कि जब तक मैं आसमानों से वापस ना हूँ उस वक्त तक मेरी उम्र को लंबा कर दे, इसलिए मैं अभी तक हूँ। मेरा नाम ज़ुरैब बिन सरबला है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बताइए रसूल करीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर है? सहाबा कराम कहने लगे उनका तो विसाल हो गया। वो रो पड़ा और उसने कहा कि अबू बकर उसके बाद खलीफा है, तो वो कहाँ पर गए? तो उन्होंने कहा कि उनका भी विसाल हो गया। कहा कि अब कौन है? बताया कि अब हमारे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। कहने लगा उमर को सलाम कहना और उनको कहना कि हुकूमत को सही तरीके से कायम करे, क्योंकि क़यामत की निशानियाँ अनकरीब ज़ाहिर होने वाली हैं। फिर उसने चंद निशानियाँ 12 निशानियाँ क़यामत की बयान की और वापस चला गया। हज़रत नदला रज़ियल्लाहु तआला ने वाक़या लिखा तफसील से, हज़रत साद बिन अबी वक़ास की तरफ ख़त लिखा। उन्होंने ख़त पढ़ा तो हज़रत उमर की तरफ ख़त लिख दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब पढ़ा तो वापस हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ये हुक्म दिया कि आप अपने साथ बंदे लेकर वहाँ पर पहाड़ पर दोबारा जाएं, और अगर वो बुजुर्ग मिले तो मेरा भी उनको सलाम कहना। ये 4000 बंदे लेकर वहाँ पर पहुँचे। 40 दिन तक वहाँ पर रुके रहे। अज़ानें रोज़ाना होती रही, लेकिन अब की बार कोई जवाब ना आया। वो एक अंदाज था, वो बस गैबी बुजुर्ग थे, रब तआला की तरफ से था। उसने भी गवाही दी कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है।
قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر جو بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے اس وقت درود شریف پڑھنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر بھی درود نہ پڑھے۔ ایک ہے کہ ویسے رسول کریم کہنا، ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا۔ قرآن پاک کی جب تلاوت ہو رہی ہو تب بلند آواز سے کوئی بات کرنا، بلند آواز سے درود شریف پڑھنا ٹھیک نہیں، لیکن جب بعد میں تلاوت ہو جائے تب تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور بیان کے دوران جب حضور علیہ السلام کا نامی لیا جائے اس وقت تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہے۔ ذرا دیکھیے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت قاسم ہے، ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ تو ذرا بتائیے، یہ بھی تو ہیں، ان کے تو باپ تھے نبی پاک علیہ السلام، رب تعالیٰ کہہ رہا کسی کے باپ ہی نہیں۔ اس کا جواب عربی لغت والے تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ رجال، راجل اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے، یعنی بتایا گیا کہ بالغ مردوں میں سے حضور کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ پھر کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی جو بیٹا ہے وہ بالغ نہیں ہوا۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، حضور علیہ السلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا، تو لوگ ان کو اصلی بیٹا سمجھتے تھے، اور جب ان کی بیوی حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دی تو نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح کریں، حضرت زینب سے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا اپنی بہو سے یہ تو نکاح کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، کافر اعتراض کر رہے تھے، تو رب تعالیٰ جواب دے رہا تھا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ منہ بولے بیٹھے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ان کو بتایا گیا، ان کو جواب دیا گیا۔ اس میں بھی حکمت تھی رب تعالیٰ کی کہ کوئی بیٹا بڑا نہ ہوا، اور حکمت یہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو نبوت ہی نہیں آنی۔ اگر کوئی بیٹا بڑا ہوتا تو اس کو نبوت ملتی، اگر نہ نبوت ملتی تو پھر یہ بہت سارے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جن کو ان کی اولاد کو بھی نبوت ملی ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کو، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان سب کو نبوت ملی۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے انبیاء کا مقام زیادہ ہے، ان کو ان کی اولاد کو بھی نبوت ملی ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد بڑی ہوئی ہے، ان کو نبوت نہیں ملی۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ اعتراض ہی نہ ہو، بلکہ حضور علیہ السلام آخر نبوت ہے، تو نبوت پر رب تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ کوئی اولاد ہی بڑی نہ ہو۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اگر نبوت کا انتظام ہی کرنا تھا تو بیٹا ہی پیدا نہ ہوتا تاکہ پکا انتظام ہوتا، اگر بیٹا پیدا نہ ہوتا پھر بھی بہت سارے کہتے کہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کے بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، تو بتایا گیا کہ ہم نے ان کو سارا کچھ عطا فرما دیا ہے، بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی دی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے، اور آخر میں بتایا یہ خاتم النبیین ہے۔ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں مور ہیں، اگر مور بھی مان لے تو مور بھی آخر میں لگائی جاتی ہے، جب خط لکھا جاتا ہے نا تو آخر کے اندر مور لگائی جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب مور لگ جائے نا حکومت کی یا کسی بھی چیز کی، یا خط بند ہو جائے، مور لگ جائے، تو پھر نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تم مہر والا ترجمہ بھی کر لو پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ ہماری امت نے یہ اس کا ترجمہ سمجھا، پوری امت نے، کہ اس کا معنی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، لیکن اگر تم مہر بھی کرو پھر بھی معنی وہی بنتا ہے۔ پھر بھی بچنے کی کوشش نہ کرو کہ نبی پاک جس کو مہر لگائیں گے وہ نبی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کا معنی بیان کیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ ذرا آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے، آپ تو سنتے رہتے ویسے ہی، لیکن وہ واقعات جو آپ تک ابھی کم پہنچے ہوں گے وہ آپ سنیں، ذرا توجہ کریں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ تو ہے ہی۔ جس طرح حضور علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جو آخری نبی نہ مانے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، اگرچہ وہ کہے کہ میں نبی مانتا ہوں۔ آخری نبی ماننا یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے جو خود مثال بیان کی وہ سنیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندے نے محل تعمیر کیا, مکان بنایا, بڑا عمدہ بنایا اس نے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فرمایا لوگ آئے اس کو دیکھنے کے لیے. اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام سمجھانے کے لیے محل کی مثال بھی دے رہے ہیں. فرمایا کہ محل بنایا, ایک اینٹ چھوڑ دی. لوگوں نے دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے تعریف ہی کرنی تھی کہ اتنا عمدہ محل ہے, لیکن ایک اینٹ بنائی نہیں تھی. تو بہت سارے تو ایپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ایک اینٹ نہ ہو تو پھر تو کہتے ہیں یہاں پر یہ پوری دیوار ہو, ایک اینٹ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں بھی اینٹ لگا دو. ایک اینٹ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھی, تو وہ کہنے لگے کہ بڑا عمدہ ہے لیکن ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو, وہ جو ایک اینٹ باقی تھی وہ میں ہوں, وہ میں نے پور کر دیا, محل کو مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد گنجائش ہی نہیں, اب اس دیوار میں آپ اینٹ کیسے لگائیں گے. اسی طرح ہی ہوگا کہ ایک باہر نکال کر پھر نہیں لگائیں گے, لیکن توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی آپ کو. یہ جو دیوار ہمارے سامنے کھڑی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبوت والا محل کس نے تعمیر کیا ہوگا؟ یہ رب تعالیٰ ہے جس نے نبوت کا محل تعمیر فرمایا ہے, اور رب تعالیٰ ہے کہ جس نے آخری اینٹ محمد مصطفیٰ کو لگا دی ہے. اب اگر کوئی اس میں کمی زیادتی کرے گا تو وہ رب تعالیٰ کے محل کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. بتائیے وہ کم مجرم ہے کیا؟ وہ بڑا شدید مجرم ہے, وہ بڑا سخت کام کرنے والا ہے کہ جو اس اینٹ میں کمی زیادتی کرے گا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور بھی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تابعی ہیں, یہ حضرت عمر کے دور میں کلمہ پڑھ گئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد میرے والد سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہودیوں کا, بڑے عالم تھے میرے والد. تو کہتے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ میرے والد کے پاس جو علم تھا مجھے بتاتے, جو بھی پڑھتے تورات میں وہ مجھے بتایا کرتے. جب ان کے وصال کا وقت آیا مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے بیٹا میں نے جتنا بھی علم مجھے ملا میں نے سارا تمہیں بتا دیا, کوئی نہیں میں نے باقی رکھا سوائے 2 ورقوں کے, وہ میرے پاس تھے, وہ میں نے تمہیں نہیں بتائے, اور وہ میں نے فلاں جگہ پر اب دفن کر دی ہیں, ان کو نہ نکالنا. اس کے اندر یہ خبر ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. مجھے خطرہ تھا کہ ایسے کوئی جھوٹا نبی آ جائے اور تم اس کے پیچھے لگ جاؤ گے, اس لیے میں نے وہ تمہیں نہیں بتایا. تم ان کو رہنے دینا, اگر تمہارے حق میں بہتر ہوا تو تم اس نبی کی جو حقیقی نبی آئے گا اس کی پیروی کاری لوگے, تم نے اس کو کچھ نہیں کرنا. کہتے میرے والد کا انتقال ہو گیا, اس کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے وہی کیا کہ اس کو نکالا, کیونکہ تجسس ہوتا ہے. کہتے صفحے میں نے نکالے تو وہاں پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ ہوا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ. کہنے لگے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور یہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ یعنی مدینہ میں فرمائیں گے. کہتے وہاں پر لکھا ہوا تھا, تورات کے ان صفحات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا حضور آخری نبی ہیں, حضور علیہ السلام آخری ہیں. مزید دیکھیے نبی پاک علیہ السلام, جب آپ کو نا آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں حدیثیں, ذرا اگر توجہ کریں گے اور ان بات کو سمجھیں گے کہ اگر صحابہ کرام کے ناموں سے رکھ لیں نا, صحابہ کرام کے ناموں سے یاد رکھ لیں پھر آسانی ہوگی. اور وہ کس طرح میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. مثلا حضرت عمر اور ختم نبوت کے والے سے کون سی حدیث ہے, اگر کوئی سوال کرے تو آپ کو آ جائے گی. وہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اگر یہ حضرت عمر سے نام سے یاد رکھیں گے آپ کو یہ حدیث یاد ہو جائے گی, سنی پہلے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, یعنی اگر نبوت جاری ہوتی اور کسی کو ملنی ہوتی تو حضرت عمر نبی ہوتے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب قادیانی اٹھ کر کہتا میں بھی نبی ہوں. تو ذرا جملہ سنیے کہ جب حضرت عمر بن خطاب جیسا سیانا وہ نبی نہیں ہو سکا تو قادیان کا کانا کیسے نبی ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب جیسے نبی نہیں بنے, یہ قادیان کا کذاب کہاں سے آ گیا. حضرت عمر کی شان و عظمت کہ جن کی مشورہ ہو تو رب تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں نازل کرے, جب وہ نبی نہیں ہو سکے تو یہ کذاب اعظم کہاں سے. اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے خبر دی تھی, فرمایا تھا یہ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کے اندر سیاتی, فرمایا ان قریب 30 بندے ایسے آئیں گے کہ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں, اور 30 کے 30 ہی کذاب بھی ہوں گے, دجال بھی ہوں گے. فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے پہلے خبر دی 30 بڑے کذاب آئیں گے, دجال آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں, یہ پہلے خبر دے دی گئی. تو حضرت عمر بن خطاب نبی نہیں تو اور کیا ہو سکتے ہیں. حضرت علی کے بارے میں کون سی حدیث ہے, اگر کوئی کہے
مولا علی کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں کون سی حدیث ہے وہ سن لیجئے۔ جب حضور جانے لگے کہ میں جا رہا ہوں اور اے علی تم نے پیچھے سے حفاظت کرنی ہے مدینے کی، اور اس وقت غزوہ تبوک پر حضور تشریف لے جا رہے تھے، حضرت علی کہنے لگے مجھے بچوں پر، عورتوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میری بارگاہ میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ اب حضرت ہارون نبی بھی تھے تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت علی نبی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فوراً بتایا ہاں ایک فرق ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تو اس وقت بھی اس بات کی تشریح کی تاکہ بعد میں کوئی غلط مطلب نہ نکالے، حضور علیہ السلام نے اس وقت واضح طور پر بیان کیا۔ تو حضرت علی کے بارے میں یہ، اگر کوئی کہے کہ مسجد کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہے آخری نبی ہونے کے بارے میں، تو ذرا سنیے، حضور کی مسجد کا نام مسجد نبی ہے، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور یہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ فرمایا جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس طرح کوئی مسجد بھی نہیں ہو سکتی جو کسی نبی کے نام پر بنے، یہ آخری مسجد ہے، حضور کی مسجد آخری مسجد ہے جس کو مسجد نبی کہا جائے گا، اور کوئی ایسی مسجد نہیں جس کو بعد میں مسجد نبی کہا جائے کہ یہ کسی نبی کی مسجد ہے۔ تو مسجد کے حوالے سے یہ ہو گئی، امت کے حوالے سے بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے۔ پہلے بھی بہت سارے گزر گئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور امت نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا مسلمہ کذاب سے، اسود انسی سے۔ اسود انسی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ بھی کذاب تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، یہ بھی حضور کے دور میں پیدا ہو چکا تھا، اعلان بعد میں کیا اس نے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو اس وقت یہ واقعہ موجود ہے صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابو مسلم خولانی، ان کا نام ہے عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی، ان کی کنیت اور لقب ہے، یہ ہے تابعی، یہ تھے یمن کے اندر اور اسود انسی یمن کا ہی تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ تابعی ہے اور ان کا بڑا علم ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، تو اس وقت اس نے بلایا، اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس اور کہا کہ اتشہدوا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمانے لگے انا لا اسمع، تم نے جو بکواس کی ہے میں نے کوئی نہیں سنی۔ وہ بڑا حیران ہوا، دوبارہ پوچھا کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا میں نے تمہاری بکواس سنی کوئی نہیں۔ وہ بڑا اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کے لیے آگ تیار کرو، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ آگ کا اللہ پورا بڑی آگ تیار کی گئی، نار عظیمہ، بڑی آگ تیار کی گئی۔ تو لوگوں کو کہا کہ اس کو پکڑو اور باندھو، تو کہنے لگے رکو رکو، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے یعنی بازو اوپر کیے، تامہ سمیٹا اور خود ہی آگ کے اندر کود گئے، اور کہا کہ مجھے یہ بھی بتا دو کتنی دیر آگ میں ٹھہرنا ہے، یہ بھی بتا دو۔ کافی دیر آگ کے اندر ٹھہر کر واپس آ گئے۔ آگ نے ان کو کیا جلانا تھا، ان کے کپڑوں پہ کچھ نہیں ہوا، کپڑوں کا ایک یعنی داغا بھی خراب نہ ہوا، جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آ گئے۔ جب انہوں نے یہ انداز دیکھا تو مشورہ دینے لگے ساتھی اس کو یہاں سے بھیج دو، نکال دو یہاں سے، اگر یمن میں رہا تو پھر تو تمہارا نبی ہونا محال ہے، پھر لوگ تمہیں کیسے مانیں گے، یہ تو حضور کے غلام کی یہ شان ہے، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بھیج دیا ان کو، یہ مدینہ آ گئے۔ ان کو مدینہ کے علاوہ اور کون سا ٹھکانہ ملنا تھا، حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ آئے اور اپنی سواری مدینہ کے باہر مسجد نبوی کے باہر دروازے پر باندھی اور اندر تشریف لے گئے۔ ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر مسجد میں تھے۔ ان کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا تو قریب آ گئے اور پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یمن میں اس بندے کو جانتے ہو کہ جس کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے اس کو کچھ نہیں کیا، یعنی ان کے خود پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ گئی، پتہ چل گیا کہ ایک حضور کا ایسا بھی غلام آیا کہ حضور کی نبوت کی خاطر آگ میں بھی گیا لیکن آگ نے کچھ نہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا جانتے ہو؟ یہ خود ہی تھے۔ کہنے لگے اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اب یہ نہیں کہا میں ہوں، کہا کہ اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے جب اس کا چہرہ چمکتا وہ دیکھا اور جب غور کیا تو فرمانے لگے
میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہیں وہ تم تو نہیں ہو؟ تو پھر تو بتانا ہی پڑا، کہنے لگے ہاں میں ہوں۔ کہتے حضرت عمر آگے بڑھے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے، ان کی خدمت میں بٹھایا اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس وقت تک مجھے موت نہیں دی جب تک حضور کی امت میں بھی وہ بندہ مجھے دیکھنے کی سعادت عطا کر دی جس کے ساتھ وہی کیا گیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ جس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، اور جس طرح حضرت ابراہیم کو آگ نے کچھ نہیں کہا ان کو بھی آگ نے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی زیارت کر لی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی نے عرض کی دعا کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اب تم دعا کے زیادہ حقدار ہو، تم میرے لیے دعا کرو، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ ہے انہوں نے ختم نبوت پر یہ پہرا دیا ہے، یہ انہوں نے کام کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید کو، اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، کہنے لگا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابی رسول حبیب بن زید نے کہا کیوں نہیں، دیتا ہوں گواہی۔ کہنے لگا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابی رسول نے کہا انا اسم لا اسمعو، میں تو بہرا ہوں، مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، میں تمہاری بکواس نہیں سن سکتا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے پھر جواب دیا۔ مسلمہ کذاب کو غصہ چڑھا، اس نے تلوار منگوائی اور تلوار منگوا کر حضرت حبیب بن زید کے یہاں سے گٹ سے کاٹ ڈالا ہاتھ اور کہا کہ اب بتاؤ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا یہ بھی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے وہی جواب دیا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا تمہاری بکواس۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے پھر یہاں سے کاٹا، یہاں سے بازو کاٹا، آپ نے پھر یہاں تک کہ اس نے کندھے سے کاٹا، ایک ایک عضو کر کے حضرت حبیب بن زید کا کاٹ دیا گیا، لیکن آپ نے پھر بھی یہی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، اس لیے ہمیں اس عقیدے کی اتنی قدر بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب کوئی موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، لیکن کچھ پیروکار موجود ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، ان کے بارے سے آخر میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس پر آپ زیادہ توجہ کریں گے۔ یہ تو حضور کی شان تو اتنی عظیم ہے کہ ایک بندہ عرابی آ گیا گو کو پکڑ کے، کہنے لگا اگر یہ گو آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ کو نبی مان جاؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا تھا گو لے کر، یہ گو اگر گواہی دے، گو آپ نے دیکھ چھپنے کی طرح بڑی، تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا اس طرح اگر یہ گواہی دے تو میں بھی گواہی دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دبو، آپ نے جب اس کو پکارا اے گو، تو کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہنے لگی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کہنے لگی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، طاقت زمینوں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور عذاب دوزخ میں ہے۔ تو جب اس نے یہ گواہی دی تو فرمایا کہ من آنا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو گو بولی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام و ناکام خاسر ہو گیا۔ تو یہ تو گو تھی جس نے گواہی دی۔ اب نا غلام احمد قادیانی وہ مر گیا 1806 کے اندر ہی، 1906 کے اندر ہی اس کا کام تمام ہوا، اس کا انجام وہ بھگت رہا ہوگا، لیکن اس کو ماننے والے اب بھی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کوئی نہیں، اسود انسی گزرا تھا اس کے ماننے والے کوئی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کثیر گزرے، کئیوں نے توبہ کی، کئی قتل ہوئے، ان کو ماننے والے کوئی نہیں بچے، لیکن یہ غلام احمد قادیانی وہ ہے، ان کو ماننے والے اب بھی ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ ہیں، اور فتنہ بھی زیادہ وہی پھیلا رہے ہیں، اپنا کام میں وہ سرگرم بھی ہیں، اور بلکہ نیٹ کے اندر ہم سے بھی زیادہ وہ آگے تیز ہے۔ ان کے بارے میں معلومات ہونا یہ کوئی عام بات نہیں، بڑی ضروری ہے ہمارے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے قانون کے اندر یہ شامل ہے کہ قادیانی کافر ہیں، یہ نہ تو اپنی عمارت کو مسجد قرار دے سکتے، نہ ہی اپنے مذہب کی کھلے عام تبلیغ کر سکتے، اور نہ ہی اپنی کتاب کو قرآن کہہ سکتے ہیں۔ یہ یعنی اسی طرح رہیں گے جس طرح اقلیت کے ساتھ کافر اور دوسرے عیسائی رہ رہے ہیں، یہ ہمارے قانون کے اندر شامل ہے، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے۔ 1971 کے اندر یہ قانون پاس ہوا تھا
اور یہ پاس کر دیا گیا. بہت ساروں نے بدلنے کی کوشش کی، اب بھی وہ اپنے آپ کو یعنی اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، اور سارا الزام کہتے ہیں یہ تو بس مولویوں کا کیا درا ہے، یہ تو انہوں نے کیا ہے. اس لیے ان کے اگر آپ کو اللہ نہ کرے آپ کو بیان کبھی سننا پڑے، لیکن کبھی سنیں گے تو یہ بات ضرور کریں گے کہ مولوی جو ہے ان کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ مولویوں کو حکومت حاصل ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے. جب تک تم ان کو نہیں پیچھے کرو گے، اس وقت میں نے خود سنا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جو ان کا اب خلیفہ ہے مسرور، اس کی زبانی سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور جو وہاں پر موجود تھے جو حکمرانوں کے، میں کیا کہوں اب ان کو، تو وہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے ہاں یار تم پر ظلم تو ہو رہا ہے، ہاں اس طرح تو ہو رہا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں اور ہماروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک کو آخری نبی نہ مانے اس کو کافر ماننا بھی ضروری ہے. معاملہ صرف یہاں پر ہے. اب ہمیں کیسے پتا کہ قادیانی کافر ہے؟ وہ تو مر گیا، پہلے چلا گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے کفر پر پوری دنیا نے اجماع کیا ہے، یعنی پوری دنیا ساری متفق ہے مسلمان جو ہیں کہ قادیانی کافر تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. یہ کوئی برصغیر کی لڑائی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کتابیں تو آپ بھی موجود ہیں، اس کی کتابیں ہی گواہ ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اس کا تو نکاح ہوا تھا وہ یوسف نامی بندے سے، معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ کوئی کرامت، ان کے پاس کوئی موضع نہیں تھا، وہ تو بس مصری میزم کا کمال تھا. یہ نبی کی گستاخی بھی بندے کو کافر کر دیتی ہے. وہ یہاں تک نہیں رہا، اس نے پہلے حضرت عیسیٰ پر الزام لگا کر یہ ثابت کیا کہ میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں کہا گیا کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، میں ہی مسیح موعود ہوں. یہاں پر بھی اس کا گزارا نہ ہوا تو کہنے لگا کہ مجھ پر وحی آتی ہے. پوچھا گیا کون وحی لے کر آتا ہے؟ اس نے خود ہی سارا کچھ لکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ٹیچی ہے. اس نے یہ بیان کیا ہے. مزید اب اس نے خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں دکھا دوں گا. روحانی خزائن اس کے کتابوں کا مجموعہ ہے جو کہ ان کے قادیانی جو موجود ہے وہ کرتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے. اب بھی تبلیغ کاریں دو گروہ بن گئے. ایک کہتے ہیں ہم اس کو نبی مانتے ہیں، اور اس نے خود لکھا کہ جو مجھے نبی نہ ماننے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اب اس لیے علماء نے یہ باتیں بتائیں تو جن کو سمجھ آ گئی وہ کہنے لگے نہیں یہ بڑے خبیث ہیں، اور یہ ان کا سہارا ہے واحد یہودیوں کا جو پاکستان کے اندر فتنہ برپا کر سکیں. تو لہٰذا اس لیے ان کو بڑا وہ تحفظ دیتے ہیں اور ان کے حقوق کا ان کو بڑا خیال رہتا ہے. باہر سے بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. تو ان کو ہم کون سا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا کام کریں. لیکن اگر نبوت کے بارے میں کوئی بات کریں گے، اگر ختم نبوت کے بارے میں کوئی آگے بڑھیں گے تو پھر علماء نہیں چھوڑیں گے. یہ فریضہ ہے. جب صحابہ کرام نے اپنی جانیں کٹوائیں، عضو کٹوا دیے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 1200 قاری صحابہ شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے، تو ہم تو ان کے غلام ہی ہیں. ہمارے پاس اتنی یعنی کوئی طاقت نہیں کہ اتنا سارا نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن جتنا ہوگا اتنا امت مسلمہ کرے گی. یہ یعنی اب قانون یہ نہیں کہ بدل جائے گا 295 سی ختم ہو جائے گی، یہ باقی رہے گی. اس پر شک کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا 295 سی کے تحت اس کو پھانسی دی جائے گی. یہ قانون ہے. تو لہٰذا اس لیے ہمیں اپنے قانون کا یہ والے کو پتہ ہو، اور یہ پتہ ہو کہ حضور آخری نبی ہیں. یہ مان لینا تو ہر کوئی مان لے گا کہ آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ میں آج کے دور کے والے سے یہ دیکھنا کہ اس پر حملہ ہو رہا ہے اور اس تعلیم کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. یہ بڑا اہم تھا. دیکھیے نا، جب سورج نکل آئے پھر بندہ دیا جلائے تو سمجھ نہیں آتی. باہر ہم بلب بند کر دیتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے، کیونکہ اب اس کی روشنی کی ضرورت نہیں. جب حضور کی نبوت کا سورج آفتاب بالکل چمک رہا ہے تو اب کسی اجالے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ جب حضور کا نور بالکل واضح ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، آخری بات کر رہا ہوں، وہ قرآن پاک کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے نبیو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، لیکن اگر آخری میرے نبی آ گئے تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر اور کوئی نبی آ جائے وہ بھی اپنی نبوت چھوڑ کر آپ پر ایمان لائیں گے. تو یہ یہاں پر اپنی نبوت چمکا کر بیٹھے ہوئے بہت سارے اور جھوٹے ہیں. جب نبی پاک نے خود بتا دیا، حضرت عمر پڑھے تھے تورات، تو نبی پاک علیہ السلام نے جلال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، انہوں نے معافی مانگی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. جو پہلے نبی گزر گئے وہ حضور کی پیروی کرتے، لیکن آج ایک کانا اٹھ کر کہے کہ میں نبی ہوں
اور بہت سارے لوگ اس کو پہلے مسلمان ہو اس کے چنگل میں آ کر اس کے پیچھے ہی چل پڑے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا، اب بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن پاک کا ترجمہ بدل دیتے ہیں، کبھی لوگوں کہتے ہیں نہیں ہم آخری نبی مانتے ہیں، تو اصل میں سمجھے نہیں، دونوں گروہ ان کے کافر ہیں۔ کیوں؟ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان بھی مانے گا وہ بندہ مسلمان خود نہیں رہے گا، کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ جس کا کفر واضح ہو گیا ہو، جس کے کفر کا پتہ نہیں، وہ ہم اس کو کیا کہیں گے، لیکن جس کا کفر واضح ہو گیا ہو اور اس کا بالکل واضح ہے، پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، وہ بندہ وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کو کہے کہ نبی ہے، یا جو یہ کہے کہ وہ تو مجدد ہے ہم نبی نہیں مانتے، وہ دونوں ہی غلط ہے۔ لاہوری گروپ بھی غلط ہے اور ان کا ربوہ جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی ناکام۔ ہمارے علماء موجود ہیں نیٹ پر ان کا رد کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، ہمارے قریب بھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، تو لہٰذا ان سے بندہ بچ کر ہی رہے، یعنی بات ہی چیت ہی نہ کرے، بس ٹھیک ہے ان سے دعا سلامی نہ کرے، بات ہی ختم ہے۔ اگر کوئی بات کرنے لگے کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، اگر یہ بھی کہنے لگے نا، توجہ کیجئے، اگر وہ یہ کہنے لگے نا قادیانی کوئی ملاقات ہو جائے کہ ہم، وہ سب سے پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات سنیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو مانتے تو ہیں وہ، لیکن کس طرح کہ مہر ہے اور وہ جس کو اجازت دیں گے وہ نبی بعد میں بن سکتا ہے، اس طرح مانتے ہیں، یا وہ اس میں اور بھی طویلات اور بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے نا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو آخر نبی مانتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کہو کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانو پھر تم مسلمان ہو، بس بات سیدھی سی ہے۔ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر مانے تو ظاہری بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نبی پاک کو آخر نبی مانتا ہوں اور قادیانی کو کافر مانتا ہوں، تو بات تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کو یہ کیتا پھر وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر گڑبڑ کرے اور وہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو کافر کہے گا، لہذا سمجھ جائیے گا کہ پیروکار یہ غلام احمد کے ہیں، احمد مجتبیٰ کے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تسبیح فاطمہ پڑھ لیجیے۔